ओपन यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर बहार 2022 में दाखिले जारी हैं। जदीद फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए घर बैठे ऑनलाइन तरीक़े तालीम, BS, B.Ed और मास्टर्स प्रोग्राम, HEC से मंजूर शुदा डिग्री प्रोग्राम्स, चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई मराकिज, ऑनलाइन दाखलों की सहूलत। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें AIOU.edu.pk। हमारा अज़्म मियारी तालीम सबके लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your host Talia once again welcome you all to BS level biology program. Students, I hope that this lecture would open up a new world of knowledge for you, and it will enlighten you with new facts of life and jewels of knowledge. Now let's welcome our expert, Dr. Muhammad Azad. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, what's our topic of discussion for today? Talia, today we are going to start with the new chapter, that is the last module of this session, and that is about evolution. We will be discussing the different theories. We will be discussing about the Lamarckism, Lamarck Theory, then Darwin, Wallace's theory of natural selection, and then we will be going with the different processes which are going to occur as a result of evolution. Dear students, so today this is our last module, and under the title of this module, we are going to discuss about the theories of evolution. There are a lot of, you can say, the different theories are there about origin of life. So first we will be covering these theories, and then we will be precisely going towards the evolution theory of the natural selection, which is most accepted at the moment. So starting our slideshow about the theories of evolution. There are almost 5 theories about the origin of life. The first theory is steady state theory, and that is going to describe the earth and species on that always existed. So life has no origin, it was always there. A second theory, that is the special creation theory, that the life was created at particular time by a super being, and we are going to call it as a God. Third theory is the spontaneous generation theory. Life arose from non-living matter. Another theory was the cosmozoan theory, that is going to describe that the life arrived on this planet from somewhere else. And the last theory is the biochemical evolution theory, that life arose from combination of simple molecules. Students, basically all of these theories are different ideas are there. So there is no proof against these. Being a Muslim, we are going to believe in special creation theory. But as a biologist, so that is the God that has created the life by a specific process, and we can say that is the biochemical evolution theories. So you can say event is going to occur, that is the Big Bang theory, and that resulted in the, you can say, the origin of certain basic molecules like amino acid, and then they joined together to give us the larger organic molecule, which resulted into origin of a cell, which is the basic building unit of life. So going with the detail of this event which has occurred, going with the Big Bang theory, a cosmic explosion that hurled matter and in all direction created the universe 10 to 20 billion years ago. So the evidence in the favor of theory, that it explains why distant galaxies are traveling away from us at a great speeds. Cosmic radiations from the explosion can be observed, but the Big Bang theories is going to leave a number of tough unanswered questions. What was the status of early Earth? So Earth was very hot, and there was little or no oxygen was present on the Earth. The gases which were there in the atmosphere, so these were hydrogen cyanide,
hydrogen sulfide, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen and water. So how did the earth get oxygen? Some of that oxygen was generated by photosynthetic cyanobacteria, that is a blue-green algae, and some of the oxygen came from chemical separation of water molecules into oxygen and hydrogen. Oxygen drove some life forms to extinction. Others evolved way of using oxygen for the purpose of respiration. Going with the Miller and Urey's experiment to prove how did life begin, so they passed sparks through a mixture of hydrogen, methane, ammonia and water. So this is the electrical sparks which they have passed, and this produced amino acid, the building blocks of life, by a combination of these different molecules. Miller's experiment suggests that lightning could have produced amino acids, which are the basic building units of proteins. If we are going to go with the evolution, so this is a process that have transformed life on the earth from its earliest form to the vast diversity that characterize it today, a change in gene. So basically this is the descent with modification. Each living species has descended with changes from other species over the period of time. All living things share a common ancestor. We can draw a tree of life. This is the tree of life having lot of branches to show how many species are related. Evolution is the process by which one species give rise to another and the tree of life is going to grow. Going with the old theories of evolution, one is the Lamarck theory or Lamarckism, proposed in early 1800s, and that is going to say the inheritance of acquired characters. He proposed that by using or not using its body part, an individual tends to develop certain characteristics which it passes on to the offspring. So he described the giraffe. The examples that giraffe acquired its legs, its long neck as well as the legs, because its ancestors stretched higher and higher into the trees to reach the leaves, and that the animal's increasingly lengthened neck was passed on to its offspring. Students, so the summary of the Lamarck theory is that basically the individuals are going to use and disuse different part of their body. So those parts which are used, they are progressively increasing in size and complexity, and those which are not used, so they are progressively going to diminish in size as well as in their complexity, and they become the vestigial organs. So these traits which are acquired by use and disuse over a period of time, now these can be inherited to the offspring. This was the main idea of Lamarck theory, which was not proved later on. Actually, two more other scientists, one was the Charles Darwin and other was the Wallace. So they worked independently and they put forward their research paper, and many points they were common in both of these research papers. So later on a theory was evolved, and that was the Darwin-Wallace's theory. So going with the work of Darwin and Wallace, Charles Darwin was influenced by the work of Charles Lyell, who published the Principle of Geology. This publication led Darwin to realize that natural forces gradually change Earth's surface and that the forces of the past are still operating in the modern times. The Darwin set sail on the ship Beagle to survey the South Seas, mainly the South America and Galapagos Islands. So this was the South America, and this is that islands which was basically surveyed by the Darwin. So Darwin observed species that lived nowhere else in the world. These observations led Darwin to write a book. What did Darwin's travels reveal? The diversity of living species was far greater than anyone had previously known. These observations led him to develop the theory of evolution. How did
tortoise and birds differ among the islands of the Galapagos. So each island has its own type of tortoise and birds that were clearly different from other birds. Like these birds, so if we are going to go with their habits, so these are going to eat seeds, these birds are going to eat leaves, these are going to eat insects, these are going to eat buds and fruits. So different variety was there. Similarly, these are the turtles which were there on that islands, and you can see the different form. This turtle is different from that, and that is different from that. So evolution is when organisms change over a period of time, and modern organism descended from their ancestor. So you can observe here the life origin may be like that, and then this is the shape like fishes, and then these are the amphibia, reptilias, and ultimately it is mimicking with the humans. So these are just theoretical pictures which are being developed to describe the process of evolution. So evolution is just like a gravity. So initially this was the form like that, and then this is the erect posture which was obtained by the human beings. Charles Darwin wrote a book in 1859, and the title of book was On the Origin of Species by Means of Natural Selection. This is the first page, title page of that book. Two main points were there. First point was there that species were not created in their present form, but they evolved from ancestral species, and he proposed a mechanism for evolution, that is the natural selection. So we have heard from a lot of people, and it's a common concept among the people, that human beings have evolved from apes and monkeys. So would you like to put some light upon this fact? Yes, Talia. So this is a common concept which is there in biology, that evolution is there in the form of steps, and they are going to relate that we are going to evolve from the various, you can say, the species of monkey. But actually there is no concrete proof anywhere. No scientists have any proof to support this hypothesis. So these are just hypotheses. These are just the theories. Being a Muslim, so we are having the firm belief that it is a special creation theory, that it is the super being, the God, has created the humans at a specific time. So we are created directly as a human being, as a Muslim. So this is the special creation theory we are going to believe in, right? Fine. Students, so basically we are going to go with these, you can say, some of the ideas and theories which are there. So we have to go with these ideas, and we have to trace, you can say, how the individuals are going to change. So there are certain biological principles which we are going to observe under the theory of natural selection. Going with our slides. So basically natural selections, the individuals with the favorable traits are more likely to leave from offspring better suited for their environment, also known as differential reproduction. Let's say, going with this example, so there are beetles of the two different colors, green and brown. Let's say these are the birds, and these birds are going to eat more of these, you can say, the green beetles. So it is favorable diet for these birds. Then what is going to happen? So these green beetles, they are going to decrease in number progressively, and ultimately the brown beetles, they will be more in numbers. So what was there? So they are having the selective advantage because they are not being predated, while the greens, they are having a selective disadvantage because they are being consumed by the predators. Another scientist, Malthus, reasoned that if the human population continued to grow unchecked, sooner or later there would be insufficient living space and food for everyone. So this will be the position of our globe. It is going to burst, and so this will be the situation if overpopulation or overproduction is there. Darwin and Wallace, so both of these, so they have gone with these ideas, and basically the Wallace was one of the naturalist and explorer. He developed essentially almost the same theory of evolution by natural selection as Darwin. The two shared the credits for the discovery, and this is a rare example of diplomacy in 19th century. So this is the Darwin and this is the Wallace. Both of these theories, they are fused together to form the Darwin-Wallace's theory.
if we are going to go with the summary of this theory is going to state the first point, overproduction, that organisms are going to produce more offspring than survive. Stability of population, natural population tend to remain stable in a size. These were the two observations by these two scientists. The third is the deduction. They deduced from these observations that there is struggle for existence. Organisms compete for their resources. Another observation was variation among population. Organisms are going to differ in their inheritance, and then this is the survival of the fittest. Organism with the advantages that is going to survive, and that fittest individual is selected by the nature, that is natural selection. Species alive today are the most suited to the current environment. Going with the tendency of overproduction, there was 12 pair of rabbits from Great Britain. They were released in one of the area in the Australia which was having lot of green grass, and there is a tendency of overproduction. You can see in this picture a lot of rabbits were there. All of these are the offspring of these 12 rabbits which were released there. These rabbits are different from each other. So why the variation in the population is there? So there is two main processes are there. One is the mutation, change in DNA, another is the gene shuffling from sexual reproductions. So these are the variation. Individuals, all of these are the humans, and these are the girls, the women, and all of these are different from each other. So why they are different from each other? Students, so one was the observation of tendency of overproduction. Normally, how many brothers and sisters you are? I think so, more than 2, but some may be 1. But if we are going to have a survey among a group, so normally more than 2 offspring is there, while our parents 1 father and 1 mother. So more offspring is usually, if you go with the example of paramecium. Paramecium is a unicellular organism, and that is going to divide 3 times in a day. If all of the offspring remain alive, then within 5 years 10,000 times mass of earth the paramecium is going to be produced. Similarly, the codfish is going to give millions of eggs. If all of these eggs are fertilized, then whole of the sea will be full of these codfish. But normally it does not happen. There are some limiting factors are there. There is limitation of space, limitation of food, lot of, you can say, other factors they are going to influence. So if more population is there, there is definitely a competition for the food, a competition for the space and for the nutrients, water and everything. So who is going to succeed to live? That is the survival of the fittest, because the variation is there among population. And why the variations are there? So if you are going to recall our previous lectures, so there is normal way of variation and abnormal. And what is the normal mechanism of variation? So you must have gone with 1 crossing over, 2nd random assortment of chromosome, 3rd random fusion of gamete, and the 4th general cause, that is the random mating of individuals. So these are normally occurring. And 1 was the abnormal cause of mutation, and these are the different variety of mutations which are going to give us the variation. So every individual in the universe, with only 1 exception, and what is that? Identical twins. With the exception of identical twins, all living organisms are different from each other. So due to these variation, those which are better adapted in the environment, they are going to grow, and others they are going to progressively decrease in numbers. So going with our you can say the example of these rabbits. So there was variation among the coloring of rabbits. This was a brownish, you can say the color rabbits called as a agouti color. They are having a greenish tinge also. And then these are the albinos, and these are the chinchilla, and these are the Himalayan coloring of rabbits. So these are the 4 coloring variation among rabbits. So normally what was there initially, because the green grass is there, so this color, that is agouti color, that was going to hide again the green grass, and these white colors, they were very distinct. So what happened, that predators are going to
having the predation of these white colored rabbits, and this was the common color. These individuals are having the chance to proliferate. What was there? Suddenly there was a snowfall, and heavy snowfall was there in that area. All of this was the snow. Now the white rabbits, they are going to hide against this white background, and these agouti color rabbits, they are very distinct. So what was there? The agouti color rabbit, brownish rabbit, so they start decreasing in number because they are easily predated, and these white rabbits, though, they start increasing in number. So that is the survival of the fittest. In the first example, the agouti color rabbits were fit to survive. In the second, these are the white color rabbits which were there to survive in that environment. So wherever there limitation of food, the competition is there, so those who are fit to survive in that environment, they are going to grow. The Hardy-Weinberg principle is going to state that the population will remain in constant, the alleles combination or allelic frequency will remain the same if population size is large, random mating of individual is there is no mutation, no genes are introduced or lost, and no selection is going to occur. So if we are going to look at mechanism of evolution, looking at this animation showing us the mechanism of evolution. So basically evolution is a change in the population alleles and genotype from generation to generation. Consequently, the evolution must be considered at the population levels rather than at the level of the small sized individuals. So there are 5 factors that alter the proportion of heterozygosity or homozygosity. So this is the genetic drift, gene flow, mutations, non-random mating, and the natural selection that is going to occur. So small populations drawn from a large population may not be representative of the larger gene pool. Genetic drift is the change in the gene pool that occurs in the small population due to chance. Two situations can lead to genetic drift. Either the population bottleneck occurs when large number of populations are removed by disease, overhunting, overfishing, or the natural disasters which are going to occur. The founding of the new colonies by small number of individuals can also result in genetic drift. This is called as founding effects. Gene flow in the environment is also going to occur, and that is the movement of allele from one population to another population. This can cause the change in frequency of allele. The variety of allele carried by the new member of population can significantly affect the gene pool, and the new number has a good survival rate. Another factor is the mutation, and mutation is change in organism's DNA. We have already discussed in detail. This change is going to produce the new individuals. So mutations are also going to add the new alleles in a population, and the cumulative effect of mutation is going to occur at the main gene loci. Mutation provides the ultimate source of genetic variability and hence the raw material for the purpose of evolutionary change. However, mutation play a relatively insignificant roles in populations or frequency of the population. So these mutants which are there, that is of wild type, they are going to appear, and then they are going to maintain the principles of Hardy-Weinberg in the gene pool. Mating between an individual must be random. Reproduction, in which the preferred organism mate may cause an increase in the number of a specific population. So there should be a random mating instead of a selected mating. Mating should be a random. Population consists of individuals with different genetic makeups, some of whom are more successful at leaving offspring than the others. So these are the red variant, which are more visible to the birds predators, and these are the blue variants, these are less visible to the birds predators. So they are having a selective advantage to grow in this population, and they are having a selective disadvantage. So they are going to decrease in number progressively. Students, so these were the phenomena that how the various steps are going to occur. So we have to discuss the two examples of evolution, that is one of the peppered moth, that is the Bistone vitullaria, and other is of antibiotic resistance. So what was this Bistone vitullaria? This was one of the peppered moth, and this moth is an example of natural selection, and this was of two varieties, light and dark patches. During the Industrial Revolution, the trees on which
The moth rested become soot covered, they become darker in appearance. Now this pale color moth was easily visible and it is predated, and this dark color was being selected. So this is selected against the allele for the pale color in the population which were poorly camouflaged from the predators, and selected for the dark color alleles. The second example is of that of antibiotic resistance. We are all familiar with the way that certain bacteria can become resistant to antibiotics. So this is an example of natural selection in action. The antibiotic acts as an environmental pressure. It weeds out those bacteria with the low resistant, and only those with the high resistant survive to reproduce. Students, so in brief, we can state the principles of natural selection theory. The first, that is the tendency of overproduction. Then this is the constancy of numbers, struggle for existence, survival of the fittest, and these fittest individuals, they are selected by the nature, that is the natural selection. And that's all for today. Thank you so much, sir, for today's informative and eye-opening lecture. Welcome. So students, it's a time for the lecture summary. In today's lecture, we discussed about theories of evolution. First of all, we discussed about Lamarck's theory of inheritance of acquired traits, and then we also discussed about Darwin and Wallace's theory of natural selection. Students, I hope that this lecture has clarified many of the confusions in your mind, and our expert has been able to explain those profused concepts which are at times difficult to grasp. With this, we reach the end of our today's program. Inshallah, see you in the next program with more facts of life. Till that time, take care of yourself and Allah Hafiz. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर बहार 2022 में दाखिले जारी हैं। जदीद फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए घर बैठे ऑनलाइन तरीक़े तालीम, BS, B.Ed और मास्टर्स प्रोग्राम, HEC से मंजूर शुदा डिग्री प्रोग्राम्स चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई मराकज़, ऑनलाइन दाखिलों की सहूलत। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें AIOU.edu.pk। हमारा अज़्म मियारी तालीम सबके लिए। सलाम अला सय्यदुल मुरसलीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MA अलूम इस्लामिया के कोर्स प्रोसीजरल लॉ ऑफ इस्लाम यानी इस्लामी अदालती तरीक़ाकार कोर्स कोड 4565 के सिलसिले में आज की गुफ्तगू होगी। आज की गुफ्तगू का मौजू है वसाइल असबात दावा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप लोग जानते हैं कि काजी के सामने या जज के सामने जब कोई दावा दायर किया जाता है तो काजी को कोई अल्हाम नहीं होता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, बल्कि काजी के पास ख़ास किस्म के टूल्स होते हैं या ख़ास किस्म का वो मैकेनिज़्म होता है जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए काजी या अदालत हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करती है। और जब वो हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं तो उन हक़ाइक़ की बुनियाद पर अदालत या काजी फ़ैसला कर देता है। वो मैकेनिज़्म या वो असालीब या वो टूल्स जो काजी को फ़ैसले तक पहुँचने की मदद करते हैं या जिनकी वजह से काजी को हक़ाइक़ का पता चलता है, उनको वसाइल असबात दावा कहा जाता है। वसीला की जमा है वसाइल, और वसाइल से मुराद
وہ مینز یا ذریعے ہیں جن کی وجہ سے قاضی حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اسلامی فقہ میں وسائل اثبات دعویٰ کی 7 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں ان 7 قسموں کا مختصراً تعارف کروانے کے بعد پھر آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں سوالات پوچھیں اور پھر ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ چنانچہ وسائل اثبات دعویٰ میں سب سے پہلا وسیلہ اقرار ہے۔ اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے پر دعویٰ دائر کر دیا اور مدعا علیہ نے مدعی کے دعوے کی تصدیق کر دی اور اقرار کر لیا کہ جو کچھ مدعی کہہ رہا ہے وہ درست ہے، تو اس اقرار کی بنیاد پر ہی عدالت فیصلے تک پہنچ جائے گی، مزید کسی وسیلہ اثبات دعویٰ کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ سب سے پہلا وسیلہ اثبات دعویٰ وہ اقرار ہے۔ اقرار کے بعد دوسرا وسیلہ نقول ہے۔ نقول جب مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا انکار کر دے، مدعی مثلا کہتا ہے کہ مدعا علیہ نے میرا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور مدعا علیہ کہہ دے کہ نہیں، میں نے اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا، تو اس کا یہ انکار نقول ہے۔ اور جب نقول ہو جائے تو پھر تیسرا وسیلہ اثبات دعویٰ یعنی گواہی یا شہادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وسائل اثبات دعویٰ میں جس وسیلے کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ گواہی ہے۔ چنانچہ فقہ اسلامی کی روح سے گواہوں کی فراہمی مدعی کی ذمہ داری ہے، اور اگر مدعی کسی وجہ سے گواہ فراہم نہ کر سکتا ہو تو پھر اس صورت میں چوتھا وسیلہ اثبات دعویٰ یعنی قسامہ یا حلف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں مدعا علیہ اپنی صفائی حلف کے ذریعے دیتا ہے۔ ان 4 وسائل اثبات دعویٰ کے علاوہ اور 3 وسائل اثبات دعویٰ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہے قرائن۔ قرائن قرینے کی جمع ہے۔ قرائن کا مطلب یہ ہے کہ گواہی بھی موجود نہیں ہے، اقرار بھی موجود نہیں ہے، لیکن حلف بھی موجود نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جن شواہد کی بنیاد پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی واقعہ ہوا۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں قتل ہوا، کسی شخص نے قاتل کو قتل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جس وقت قتل ہوا اس قتل کے چند لمحوں بعد ایک شخص ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر بھاگ رہا ہے۔ چنانچہ اس کو قرینہ سمجھا جائے گا، اور آج کل جدید سائنس کی ترقی کی وجہ سے قرینے کا استعمال بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں فنگر پرنٹس اور بلڈ ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے یہ چیزیں بہت اہم حیثیت اختیار کر گئی ہیں، اور ان کی بنیاد پر بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں ان وسائل اثبات دعویٰ کے علاوہ 2 دوسرے وسائل بھی استعمال ہوتے تھے، ایک قیافہ اور دوسرا قرعہ۔ قیافہ شناسی جو ہے یہ عربوں کے ہاں موجود تھی، اور یہ نسبتاً کم استعمال ہونے والے وسائل اثبات دعویٰ میں ہے۔ قیافہ شناسی اس طرح ہوتی تھی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ قیافہ شناس عربوں کے ہاں موجود تھے جو حقائق کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں شادی کی ایک قسم وہ تھی جس میں ایک وائف کئی شوہروں کی بیوی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کون سا باپ ہے بچے کا، قیافہ شناسی کو استعمال کیا جاتا تھا، اور قیافہ شناس بچوں کی شکلوں کو، شباہتوں کو، ان کے پیروں کو، ہاتھوں کو دیکھ کر قیافہ لگاتے تھے کہ کون سا اس بچے کا باپ ہے، کون سا مرد۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وسیلہ جو ہے وہ قرعہ ہے۔ قرعہ ایز سچ گواہی یا قرینے کی طرح وسائل اثبات دعویٰ کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن قرعہ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً ایک چیز ہے، 2 میں سے ایک شخص کو یہ چیز دینی ہے، تو اس صورت میں قرعہ نکال لیا جاتا ہے کہ جس کے نام فعال نکلے اس کو وہ دے دی جاتی ہے۔ قرعہ کا استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور سفر پر وہ کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جانا چاہے تو پھر بھی وہ قرعہ کر کے ان میں سے، یعنی وہ یہ عدل و انصاف کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ جہاد میں یا سفر میں لے جانے کے لیے
قرعہ استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ وہ وسائل اثبات دعویٰ ہیں جن کو مختلف طریقوں کے ساتھ قاضی استعمال کرتے ہیں, عدالتیں استعمال کرتی ہیں, اور ان وسائل اثبات دعویٰ کی مدد سے ہی عدالتیں حقائق تک پہنچتی ہے. یہ مختصر سی تعارفی گفتگو تھی وسائل اثبات دعویٰ کے بارے میں. اس ضمن میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ وہ سوالات کیجئے. ان سوالات کے درمیان پھر مزید وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی. میرا نام شبانہ کوثر ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے, گواہوں کی شرائط کیا ہیں؟ گواہوں کے لیے دیکھیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہر شخص گواہ بن سکتا ہے, لیکن حدود, قصاص اور تعزیر کے معاملات کے لیے ضروری ہے کہ گواہوں میں خاص قسم کی شرائط موجود ہوں. ان میں ایک تو عادل ہونا, یعنی ایسا شخص گواہی دے جس کے متعلق یہ ثابت ہو کہ وہ اچھی شہرت کا حامل ہے, اور پھر مسلمان ہونا, مسلمانوں کے درمیان معاملات کے لیے ایک مسلمان کو گواہی دینی چاہیے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری شرائط ہیں جس میں بالغ ہونا ایک بنیادی شرط ہے کہ کوئی بھی شخص مکلف اس وقت ہوتا ہے, تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکلف ہو. بچے کی گواہی جو ہے وہ ایک قرینے کے طور پہ تو استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن ایک فل فلیج گواہ کے طور پہ اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. وہ اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے جب کہ وہ عاقل اور بالغ ہو. تو بنیادی طور پہ گواہوں کی 2 شرائط ہیں, اس کے علاوہ باقی ضمنی شرائط ہیں. بنیادی شرائط 2 ہیں, ایک یہ کہ گواہ بالغ عاقل ہو, اور دوسرا وہ عادل ہو, یعنی وہ حقائق کو بیان کرنے والا ہو اور جھوٹا معروف نہ ہو. ہاں جی, اور کوئی سوال؟ سر میرا نام فرزانہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نقول اور اقرار میں کیا فرق ہے؟ ہاں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا فرزانہ. نقول اور اقرار یعنی یا تو اقرار ہوتا ہے یا پھر نقول. اور جیسے میں نے پہلے وضاحت کی کہ جب مدعی مدعا علیہ پر کوئی دعویٰ دائر کر دیتا ہے, یا وہ مدعی ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے, پولیس بھی ہو سکتی ہے, کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے, مدعی جب یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں یا فلاں شخص نے یہ کام کیا, تو اگر تو وہ شخص کہے کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ چوری کی, یا میں نے اس کے یہ پیسے دینے ہیں, تو یہ کہنا کہ ہاں میں نے جو کچھ مدعی نے دعوے میں لکھا ہے اس کی تصدیق کر دی, تو یہ اقرار ہے. اقرار کے بعد مزید پروسیڈنگز کی ضرورت نہیں رہتی, اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ نہیں میں نے اس کے کوئی پیسے نہیں دینے یا میں نے یہ کام نہیں کیا, تو اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نقول ہے. اور جب نقول ہو تو پھر حقائق تک پہنچنے کے لیے دوسرے وسائل اثبات دعویٰ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. میرا نام حنیفہ خان ہے سر قرائن کی مزید وضاحت فرمائیں. حنیفہ, میں نے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ قرینہ یہ سنگولر ہے, اس کی جمع ہے قرائن. قرینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز سے یا کسی ایسے شواہد کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کام فلاں شخص نے کیا ہوگا. مثلا قرینے کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ایک مثال میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے, اور اس کی دوسری اب مثالیں اس طرح ہے کہ آج کل ویڈیو کیمرے آ گئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ پبلک پوائنٹس پر وہ ویڈیو کیمرے لگا دیے جاتے ہیں, وہ وہاں پر تصویریں لیتے رہتے ہیں. اب اگر اس کسی پبلک پوائنٹ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی نے چوری کی یا کسی نے کسی شخص کو مارا اور وہاں پر گواہی موجود نہیں ہے, لیکن کیمرے نے اس چیز کو ریکارڈ کر لیا کہ فلاں شخص نے وہاں پر یہ کام کیا, تو وہ کیمرے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ قرینہ ہوگا. اسی طرح مثلا فنگر پرنٹس لیے, چوری ہوئی, جن چیزوں کو چوروں نے ہاتھ لگائے وہاں پر فنگر پرنٹس لے لیے گئے, ان فنگر پرنٹس کو جو پولیس کے ریکارڈ میں پہلے سے فنگر پرنٹس ہیں ان کے ساتھ میچ کیا گیا. جب وہ میچ ہو گیا تو کہا جائے گا کہ قرینے کی بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص جو ہے اس نے یہ کیا. اور اسی طرح ڈی این اے جو ہے, ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ڈی این اے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی انسان کی شکل کیسی ہے. تو ڈی این اے کے ذریعے بھی خاص طور پہ, یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے لیکن یورپی معاشروں میں اس کا استعمال, وہاں پر بچوں کی ولدیت کے متعلق تنازعات بہت ہوتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی وہاں کا جو وزیر داخلہ تھا, اس کے جو اس کی گرل فرینڈ تھی, اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, اور اس گرل فرینڈ کا جو ہسبینڈ اور وزیر داخلہ ہے, دونوں کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو گیا
کہ یہ بچہ کس کا ہے. چنانچہ وہاں ڈی این اے ٹیسٹ کروایا عدالت نے, اور ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بچہ اس عورت کے ہسبینڈ کا ہے اور وہ وزیر داخلہ کا نہیں. تو اس طرح ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے آج کل جدید ٹیکنالوجی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو جہاں پہ براہ راست لوگوں نے نہ دیکھا ہو لیکن بالواسطہ طور پر شواہد موجود ہوں, تو ان شواہد کی موجودگی میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس فیصلے کو قرینے کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ کہا جاتا ہے. سر میرا نام عائشہ مرغوب ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ گواہ کی عدالت سے کیا مراد ہے؟ عدالت سے مراد یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ یہ عدالت گواہی کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کسی گواہ میں عدالت موجود ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہو اور اس پر کسی جھوٹی گواہی کی تہمت نہ ہو, یعنی عمومی طور پہ وہ ایک اچھے شخص کی حیثیت سے معاشرے میں معروف ہو. ہاں جی, اور کوئی سوال؟ میرا نام مریم ہے. میرا سوال یہ ہے قیافہ کس دعویٰ کے ثبوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ مریم آپ نے بہت اچھا سوال کیا. قیافہ کو کسی بھی دعوے کی سماعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ دوسرے وسائل اثبات دعویٰ جو ہیں وہ حقائق تک پہنچنے میں مدد نہ دیتے ہوں. اگر دوسرے وسائل اثبات دعویٰ جیسے اقرار, گواہی یا قرائن سے کوئی دعویٰ ثابت ہوتا ہو تو پھر قیافہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا استعمال اس صورت میں ہوگا جبکہ دوسرے وسائل اثبات دعویٰ کے ذریعے حقائق تک نہ پہنچا جا سکتا ہو, اور پھر یہ تمام قسم کے دعویٰ جات میں استعمال نہیں ہو سکتا, اور خاص طور پہ آج کے حالات میں اس کا استعمال کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. تو یہ صرف اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے جبکہ باقی وسائل اثبات دعویٰ سے دعویٰ ثابت نہ ہوتا ہوا ہو اور اس کے استعمال کی ضرورت محسوس ہوتی ہو, اور یہ تعین قاضی کرے گا کہ کون سا وسیلہ اثبات دعویٰ استعمال کیا جائے. عزیز طلبہ و طالبات, آپ کے سامنے جو میں نے گفتگو کی اور آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں نے جو سوالات کیے, ان سوالات اور ان کے جوابات سے جو باتیں واضح ہوئیں وہ یہ ہے کہ وسائل اثبات دعویٰ وہ میکانزم ہے یا وہ طریقہ کار ہے جس طریقے کے مطابق قاضی یا عدالت حقائق تک پہنچتے ہیں, اور جو معروف وسائل اثبات دعویٰ ہیں ان میں اقرار, نقول, شہادت یا گواہی, حلف یا یمین یا قسامہ, قیافہ, قرائن اور قرعہ شامل ہیں. ان وسائل اثبات دعویٰ کو ایک ترتیب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی اگر اقرار ہو گیا تو پھر کسی دوسرے وسیلہ اثبات دعویٰ کی ضرورت نہیں, اور اگر گواہی سے کسی بات کا ثبوت حاصل ہو گیا تو پھر باقی وسائل اثبات دعویٰ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے. خاص طور پہ قرائن, قسامہ, یمین, قرعہ اور قیافہ اسی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ بنیادی وسائل اثبات دعویٰ حقائق تک پہنچنے میں مددگار نہ ہوں. اس لیے بنیادی وسائل اثبات دعویٰ اقرار, نقول اور گواہی ہیں, جبکہ ان کے استعمال کے نتیجے کے طور پہ اگر حقائق سامنے نہ آئیں تو پھر دوسرے وسائل اثبات دعویٰ کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. یہ وسائل اثبات دعویٰ کیسے استعمال کیے جائیں گے اور ان کا کیا طریقہ ہوگا, اس کے متعلق تفصیل ادب القاضی میں موجود ہے. آپ اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج ہم نے جو گفتگو کی اس میں جن چیزوں کو زیر بحث لایا گیا آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم.
اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زین عباسی ہے اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ ہمارا فائنل پروجیکٹ تھا اور یہ ہم نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے وائس کنٹرول ویل چیئر, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں راجہ ذوالقرنین اور اشفاق. ہم تینوں نے مل کے یہ ہم نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے. یہ بیسیکلی جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے ویل چیئر کو موو نہیں کروا سکتے, ہم نے ان کے لیے یہ ڈیزائن کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے مائکرو کنٹرولر HC05 اور مائکرو کنٹرولر ہم نے 89C51 اور بلوٹوتھ ماڈیول HC05 لگایا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ کمانڈ دی ہیں فارورڈ, بیکورڈ, رائٹ اور لیفٹ کی. تو جب ہم بلوٹوتھ ماڈیول سے HC05 کو کنیکٹ کریں گے تو جب ہم فارورڈ کی کمانڈ دیں گے تو ویل چیئر آگے کی طرف موو کرے گی. تو یہ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے سرکٹ ڈائیگرام ڈیزائن کی ہے کہ جب ہماری وائس HC05 تک پہنچے گی تو آگے وہ سگنل مائکرو کنٹرولر کو دے گا, اور مائکرو جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ آگے موٹر ڈرائیور کو سگنل دے گا. اگر ہم نے فارورڈ کی کمانڈ دی ہے تو فارورڈ سگنل موٹر ڈرائیور موٹرز کی طرف جائیں گے اور موٹر آگے کی طرف موو کرے گی. اور اسی طرح جب ہم بیکورڈ کہیں گے تو جو HC05 ہمارے پاس بلوٹوتھ ماڈیول ہے وہ یہ کمانڈ دے گا مائکرو کنٹرولر کو, مائکرو کنٹرول ڈرائیور کی موٹر ڈرائیور کو یہ سگنل ٹرانسفر کرے گا, اور جو ڈی سی موٹر سے وہ بیکورڈ کی طرف موو کریں گی. اب جب ہم رائٹ کی کمانڈ دیں گے تو ایک ویل یہ ہمارا جو ایک ویل ہے یہ آگے کی طرف رائٹ کی طرف موو کرے گا, اور جو ہمارا دوسرا ویل ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا. تو جب ہم لیفٹ کی طرف اس کو کمانڈ دیں گے تو جو ہمارے پاس یہ لیفٹ والا ویل ہے یہ موو کرے گا, اور جو رائٹ والا ویل ہے یہ سٹاپ ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہم وائس کمانڈ دیں گے تو بلوٹوتھ ماڈیول اس کو پک کر کے مائکرو کنٹرولر کی طرف لے کے جائے گا, اور جو مائکرو کنٹرولر ہے وہ DC موٹرز کو آگے کی طرف موو کروائے گا جو ہم نے جو موٹر ڈرائیور دی ہے اس کی مدد سے. اب میں آپ کو اس کی ورکنگ بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم جب فارورڈ کی کمانڈ دیں گے تو یہ فارورڈ کی طرف موو کرے گی, بیکورڈ کی کمانڈ دیں گے تو بیکورڈ کی طرف موو کرے گی, لیفٹ کی کمانڈ دیں گے تو لیفٹ کی طرف موو کرے گی, اور جب ہم اس کو رائٹ کی کمانڈ دیں گے تو رائٹ کی طرف یہ موو کرے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ مینول بھی سسٹم اس کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, کیونکہ مشین لینگویج ہے یہ ہیومن وائس کو کبھی کبھی ریکگنائز نہیں کرتی, اس کے لیے ہم نے مینول سسٹم بھی لگایا کہ اگر آپ اس کو اسٹریٹ کا بٹن کے ساتھ اگر اس کو آپ فارورڈ موو کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں, بیک کے بٹن کے ساتھ آپ اس کو بیک کی طرف موو کروانا چاہتے ہیں, اور اسی طرح آپ لیفٹ کے بٹن کے ساتھ اس کو آپ لیفٹ کی طرف موو کروانا چاہتے ہیں, یا رائٹ کے بٹن کے ساتھ آپ اس کو رائٹ کی طرف موو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو موو کروا سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس کی ورکنگ بتا رہا ہوں کہ کیسے فارورڈ, بیکورڈ, لیفٹ اور رائٹ موو کرے گی. تو یہ ہمارے پاس ایک ایپ ہے بلوٹوتھ کنیکٹر جو HC05 کو کنیکٹ کرے گی, اور جب اس میں ہم فارورڈ کی کمانڈ دیں گے تو یہ فارورڈ کی طرف موو کرے گی. فارورڈ, لیفٹ, رائٹ, بیکورڈ. تو یہ آپ نے اس کی ورکنگ دیکھی ہے کہ جب میں نے اس کو فارورڈ کی کمانڈ دی ہے تو اس نے فارورڈ کی طرف موو کیا ہے, جب میں نے اس کو بیکورڈ کی کمانڈ دیا تو اس نے بیکورڈ کی طرف موو کیا ہے, یا لیفٹ کی کمانڈ یا رائٹ کی کمانڈ جب میں نے اس کو دی ہے تو اس نے رائٹ کی طرف موو کیا. اب اسی طرح اگر ہم اس کی اوریجنل جو ویل چیئر ہوتی ہے, یہ تو ایک یونیورسٹی ماڈل تھا جو ہم نے تیار کیا ہے. اگر اوریجنل ویل چیئر ہو تو اس میں آپ فارمولا تو یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ بیٹری اور DC موٹرز وغیرہ آپ اس کو چینج کر کے آپ 80 to 100 kg کے جو شخص ہوتے ہیں, مطلب ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ آپ وہ لے کے یہ موو کر سکتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کے اخیر تک جب ہم جائیں گے تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں امپلیکیشنز اسپیشلی جن سے خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی میں کہوں گا پچھلے زمانے میں، کیونکہ ہوا یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں چینج ہو گئی اور تبدیل ہو گئی. جو آؤٹ لائن ہے آپ کے سامنے، تھوڑا سا تعارف کریں گے حدود لاز کا کہ پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں حدود لاز تو اس سے مراد کیا ہے. پھر حدود لاز تو ٹھیک ہے کتابوں میں تو بہت زیادہ ہوں گی، ہم نے پاکستان کے قوانین میں کن کن حدود کو ڈالا اور پھر کیسے ڈالا. خاص کر جو فوکس ہوگا تھوڑا سا ہم توجہ زیادہ دیں گے سیکشول افینسز پہ، اور جو ضیاء الحق صاحب نے بنائے تھے ان میں تبدیلی کیا آئی، حدود قوانین میں کیا تبدیلی آئی ہے. یہ جو 2006 میں ایکٹ آیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا دا پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ، خواتین کی حفاظت کا قانون، تو اس سے کیا تبدیلی اس میں رونما ہوئی اور اس کا خصوصی ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کیا مسائل تھے خواتین کے، اور یہ جب آیا تو ان کے مسائل میں کیا کمی ہو گئی یا ہو بھی گئی یا نہیں ہوئی. تو وہی جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا امپلیکیشنز میں آ جائے گا. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے اس زمانے میں یہ کر دیا کہ دستور میں کچھ چینجز کی اور ایک کام یہ کر دیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ یا وفاقی شرعی عدالت کی بنیاد رکھی گئی. پہلے اس نے یہ کیا تھا کہ ہر ہائی کورٹ میں ایک بینچ بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا شریعت بینچ، پشاور میں، لاہور میں اور کراچی میں اور کوئٹہ میں. بعد میں ان بینچز کو ختم کر کے ایک وفاقی شرعی عدالت بنایا گیا، اور دستور میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 203D وہ اور پورا جناب والا ایک چیپٹر ڈالا گیا ہائی کورٹ کے بعد. اب اس عدالت نے کرنا کیا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے بتانا ہے. لیکن پہلے یہ ذرا ہم یاد رکھ کے ضیاء الحق اقتدار میں آتے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا سہارا کن لوگوں کا، علماء کا، اور خاص کر جو ان کے پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، پولیٹیکل گروپس ہیں، تو ان کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے، اور اس کو آپ سمجھو کہ پولیٹیکل رشوت کے لیے اس نے کیا کر دیا جی، کچھ چیزوں کو اس کو کہتے ہیں اسلامائزیشن شروع کی. اور اسلامائزیشن میں پھر جو سب سے جو مشہور چیزیں آ گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں حدود قوانین. اب شریعت کورٹ بھی اسی کے لیے بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے قوانین ہیں سب کو آپ ایک ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس میں کوئی تبدیلی لانا جو ہے نا ایک ساتھ مشکل ہے. کہ پاکستان پینل کوڈ ہے جس کو کہتے ہیں مجموعہ تعزیرات پاکستان اتنا ہے تو فلاں والا اتنا ہے. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ عدالت بنا کے اختیار دیا لوگوں کو اور اس عدالت کو کہ جو بھی چاہے اس عدالت میں جائیں، اور کوئی قانون جو اس کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جو قانون ہے یہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ اس کو چیلنج کرے، عدالت اس پہ فیصلہ دے سکتا ہے. اچھا، لوگ جا سکتے تھے، کوئی بھی شہری جا سکتا تھا، اور عدالت کے پاس اپنا بھی اختیار تھا کہ وہ خود سو موٹو جسے ہم کہتے ہیں از خود جو ہے اس کا جائزہ لے لے. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن کچھ قوانین کو اس کے دائرۂ کار سے باہر رکھا گیا. دستور پاکستان اور اس طرح جس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل لاز، کورٹ میں کس کو آپ نے لانا ہے، کس نے کیا کہنا ہے، اور ادھر جناب والا کیا نہیں کہنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن یا کراس ایگزامینیشن. یہ جو بھی بلا ہے، کون سی چیزیں جو ایڈمیسیبل ہے ایویڈنس کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ مانی جاتی ہے، کون سی کاغذ مانی جاتی ہے نہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو بھی کورٹ کے دائرۂ کار سے باہر رکھا گیا. ایک اور چیز جو باہر رکھی گئی اس کا نام ہے مسلم پرسنل لاء، یعنی عائلی قوانین کو بھی باہر رکھا گیا. اب یہ جو عائلی قوانین کو باہر رکھا گیا اس کے لیے انہوں نے ایک کام کیا، بلکہ اس سے پہلے عائلی قوانین کی ذرا میں وضاحت کروں کہ کیسے باہر رکھا گیا یا کیسے اندر رکھا گیا. ایک اور چیز جس کو باہر رکھا گیا وہ تھا کہ بھائی فائنینشل لاز، جتنے بھی مالی قوانین ہیں، کہتے ہیں اس کو بھی اس کورٹ نے جانچنا نہیں ہے، اس کا جائزہ نہیں لینا ہے کہ بھائی یہ غیر شرعی ہے یا کہ شریعت کے مطابق ہے. اور اس میں انہوں نے ٹائم مقرر کیا 15 سال تک. شاید ضیاء الحق کا خیال تھا کہ اتنے سال تک جناب والا میں رہوں گا، تو اس میں ٹائم مقرر کر دیا. اب عائلی قوانین کا یہ ہوا
کہ شریعت کورٹ میں پشاور میں کیس آیا تھا، فرشتہ کیس اس کا نام تھا، اور وہی کیس پھر شریعت اپیلیٹ بینچ میں چلا گیا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ ہے جس میں 2 علماء ہوتے ہیں، 3 باقی ججز ہوتے ہیں، وہاں بھی چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ قوانین ہیں پاکستان کے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچیوٹری لا، یعنی کہ مثلا آپ پاکستان میں کوئی قانون نہیں دیکھو گے کہ بھائی نکاح کس طرح ہوتا ہے اور اس میں سمجھو کتنی مٹائی ہوگی یا کتنا ڈاور ہوگا، یہ چیزیں آپ قوانین میں نہیں دیکھتے، یہ ہمارے عرف اور رواج میں ہے جو کہ اکثر اسلام پر مبنی ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے لیے ہم نے کیا کر دیا جی قوانین پاس کیے ہیں، اور اس میں سے جو مشہور ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ، یعنی قانونی تنسیخی نکاح، یہ 1939 کا ہے، 1939 سے چل رہا ہے ہندوستان، پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں چل رہا ہے. آگے سے اور بھی تھوڑے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن پاکستان نے پھر 1961 میں جو قانون بنا دیا اس کو ہم کہتے ہیں مسلم فیملی لا. تو یہ جو ہم نے بنا دیا مسلم فیملی لا آرڈیننس ایوب خان کے زمانے میں جو بن گیا، ایک یہ ہے، اس طرح ایک 1964 کا ہے یا 1964 کا چل رہا ہے. تو بھائی کس جو ہے عائلی قانون کا جائزہ شریعت کورٹ نہیں لے سکتا؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دستور نے کچھ چیزیں ہمارے دائرہ کار سے خارج کی ہے جس میں سے یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جورسڈکشن نہیں، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ شرعی عدالت نے کہا اور یہ شریعت اپیلیٹ بینچ نے کہا. بعد میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہی میں ایک بندہ تھا بار بار ہر کیس کو چیلنج کرتا تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل. تو اس کے نام سے بہت سارے کیسز ہیں پاکستان میں، شریعت کورٹ نے یا شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو وہ بندہ ایک مرتبہ پھر گیا اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ انہوں نے ارگو کروا دیا کہ نہیں، ہر عائلی قانون اس کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی تقسیم کی کہ وہ عائلی قوانین جو کوڈیفائڈ نہیں ہیں، یعنی جو پاکستان کے قانون کا حصہ نہیں ہے، اس میں یہ کورٹ اس کا کوئی جائزہ نہیں لے سکتا کہ بھائی ہم کیسے نکاح پڑھائیں، کتنے گواہ لے آئیں، تو مولوی 1 ہو یا 2 ہو تو مسجد میں پڑھوائیں یا حجرے میں پڑھوائیں. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے. لیکن انہوں نے کہا جس چیز کو پاکستان نے کوڈیفائڈ کیا ہے، یعنی کہ اس کو ادھر کی قانون کا حصہ بنا دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں دفعہ 1 یہ کہتا ہے، 2 یہ کہتا ہے، 3 یہ کہتا ہے، 4 یہ کہتا ہے، اور 6 پولیگیمی کے بارے میں ہیں، یعنی تعدد زوجات کے بارے میں، اور 7 جو ہے طلاق کے بارے میں، تو 8 فلاں کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو ہے نا، اور 4 جو ہے میراث کے بارے میں. یہ والا جو ہے کوڈیفائڈ لا، یعنی جس کو آپ نے قانون کا حصہ بنا دیا، تو اس کا جائزہ یہ کورٹ لے سکتی ہے. کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا، اور پھر کورٹ نے عائلی قوانین جو نافذ شدہ تھے پاکستان میں حکومت کی طرف سے، پارلیمنٹ نے جو بنائے تھے، اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا. اب وہ اچھا کیا برا کیا آج کے لیکچر میں ہم یہ بات نہیں کرتے، بس اتنا ہے کہ شریعت کورٹ نے سمجھو اپنا کام شروع کر دیا اور اس کا دائرہ اختیار تھوڑا بڑھ گیا. تو دائرہ اختیار پہلے جو تھا کہ بھائی آپ مالی معاملات کا جائزہ نہیں لے سکتے، فائنینشل لاس کو نہیں دیکھ سکتے. بعد میں ظاہر ہے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، اور ایک دن اپنا شریعت کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ بھائی نہیں ہم عائلی قوانین جو آپ کے ہیں، اپنے عائلی نہیں بلکہ مالی معاملات جو آپ کے ہیں، اور یہ جتنے لاز ہیں یہ سود ہے، اور اس کو ختم کرو، فلاں تاریخ تک ختم کرو. اسٹیٹ نے اپیل کر دی اور بینکوں نے اپیل کی، تو مسئلہ سپریم کورٹ چلا گیا، شریعت اپیلیٹ بینچ، جہاں سے انہوں نے اس کو انڈورس کیا یا کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے شریعت کورٹ کے بعد. اور بعد میں آ گیا مشرف کا زمانہ. انہوں نے کہا یار یہ جو مولوی بیٹھے ہیں اس شریعت اپیلیٹ بینچ میں، پہلے تو ان کو برخاست کرو کیونکہ یہ تو میرے خلاف ہے، یہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو نیا بینچ بنوا کے ان سے جو ڈیسیجن کروانا تھا وہ کروا کے دوبارہ کہاں بھیج دیا، جس کورٹ سے آیا تھا شرعی عدالت بھیج دی، وفاقی شرعی عدالت. اب یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں پڑا ہے، اور ہمارے عمیر بھائی کو پتہ ہے کہ جب ٹرائل کورٹ آپ کیس بھیج دے تو 20 سال تو وہ ادھر فریزر میں پڑا رہتا ہے آرام سے، کہیں اس کی باری آئے گی. یعنی آج کا جو حکمران ہے وہ شاید قبر میں ہوگا، تو پھر اس کی باری آئے گی اور پھر کسی کے لیے مصیبت بنے گی. ضیاء الحق نے من جملہ اور کاموں کے جو کر دیا وہ یہ تھا کہ 9 فروری کو اس نے 5 پریزیڈنشل ڈکریز جسے ہم کہتے ہیں، یعنی صدارتی انہوں نے یہ حکم نامے جاری کیے، جس میں سے یہ قوانین جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہوں گے یہ انہوں نے بنا دیے. جس میں سے پہلا کیا ہے، چوری والا قانون، اور اس کے لیے ماشاءاللہ 79 اور آج کیا ہے 2015 ہے، اور ہم نے کسی کا ہاتھ نہ کاٹا ہے اور نہ انشاءاللہ کٹوائیں گے،
نہیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہے اس ملک میں قانون، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور نہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس حدود میں نہیں چلتی. حدود کی سزا سخت ہے تو یا تو بندہ کنفیشن کرے گا، اعتراف جرم کرے گا، اور یا دو وہ گواہ آئیں گے جو شاید فرشتے ہوں گے جو اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم تو نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کس سے پوچھا آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے تو ظاہر ہے نہیں پڑھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے دن میں اس نے 100 مرتبہ جھوٹ بولا ہو اور زندگی میں ہو سکتا ہے کروڑ مرتبہ بولا ہو، تو وہ تو گواہی نہیں بن سکتا. اور اعتراف کوئی کرتا نہیں ہے. اور کسی کے گھر سے اگر میری گاڑی بھی نکل آئی تو وہ تو اس سے تو وہ ثابت ہی نہیں ہوتا. یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس میں نہیں چلتے. بلکہ گاڑی کا مجھے یاد آیا، اگر میری گاڑی ادھر پارکنگ میں کھڑی ہے، چوری کے لیے اسلام میں کچھ چیزیں ہیں کہ ایک اتنا مال چوری ہو کہ نصاب یا اس سے زیادہ ہو. نصاب السرقہ اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے یہ چوری کیا یا یہ بیگ اٹھایا تو یہ نصاب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب ہے. بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن کتنے پیسے ہیں؟ زکوٰۃ جتنے پہ واجب ہے اتنے ہیں کہ نہیں ہے. اگر اس سے توڑے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، اس سے توڑیں تو قربانی نہیں کرنی، اس سے توڑے ہیں تو یہ حج نہیں کرنا. تو اسی طرح چوری کے لیے ایک نصاب. ایک بات. دوسری بات، یہ چیز کسٹڈی سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہرز. ایک چیز ہے میری کسٹڈی میں، اس سے اگر چوری ہو تو اب یہ چیز میرے گھر سے چوری ہوئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر میری BMW گاڑی اگر کھڑی ہے تو اور اٹھائی گئی تو چوری کا دفعہ نہیں لگے گا اسلام والا. بھائی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ادھر کچھ اپنے رولز ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ہوگا. تو اس لیے گاڑی برآمد ہوئی نہیں ہوئی وہ تو ویسے چوری ہی نہیں تھی سرے سے. دوسرا جو بنا دیا افینسز آف زنا جس کو کہتے ہیں، مشہور وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، انفورسمنٹ آف حدود، یہ نمبر 2. اور تیسرا قذف بنا دیا. یہ جو زنا بنا دیا، زنا میں ماشاءاللہ دیکھو نا اللہ نے حدود کتنے رکھے ہیں. پہلے عمیر بھائی آپ تو وکیل ہے، آپ تو بچ نہیں سکتے، بتاؤ بھائی احناف کے ہاں حدود کتنے ہیں، اور احناف کے علاوہ بھائی جمہور کے ہاں حدود کتنے ہیں. حدود مینس فکسڈ پینلٹی افینسز، یعنی وہ جرائم جو قرآن میں جس کا ذکر ہے اور اس کی سزا وغیرہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یا احادیث نے کچھ چیزیں ملائی ہے تو یا حضرت عمر نے یا حضرت ابوبکر نے ہو سکتا ہے اس کی سزا تھوڑی سی کم تو خیر کبھی نہیں زیادہ کی ہوگی. احناف کے ہاں 5 ہے، احناف کے ہاں 5 حدود ہے، فکس پینلٹی افینسز 5 تھے. جمہور نے کہا نے 2 اور بڑھا دو. دا حنفی اسکول آف تھاٹ، ہم سب حنفی ہیں پاکستان میں تقریباً، تھوڑے بہت اہل حدیث ہیں، تھوڑے بہت شیعہ ہیں. باقی جمہور جو ادھر ہمارے ہیں، میجورٹی آف دا پیپل دے فالو دا حنفی اسکول آف تھاٹ. یعنی اسلام یعنی قرآن اور حدیث کا جو انٹرپریٹیشن امام ابو حنیفہ یا اس کے جو علماء نے کیا ہے، اسکول آف تھاٹ کے علماء نے کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پہ ہم چلتے ہیں. چلو جی. تو میں نے کہا ان کے ہاں حدود کتنے ہیں؟ 5. لیکن جو مالکی، شافعی، حنبلی ہے، باقی اسکولز آف تھاٹ جو ہے، جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو یہ حدود 5 نہیں ہے، وہ 7 ہے. وہ 2 اور چیزیں ملاتے ہیں. مرتد کی سزا کو وہ حد میں ڈالتے ہیں، اور ایک اور چیز وہ حد میں ڈالتے ہیں، بغاوت کرنا اسٹیٹ کے خلاف. احناف ان دونوں کو حد میں نہیں ڈالتے، کہتے مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے 3 دن تک. تو جس گناہ میں جرم کا توبہ قبول ہو سکتا ہے اور وہ معاف ہو سکتا ہے، وہ حد تو نہیں ہوا. کیونکہ حد میں تو جب مسئلہ قاضی کے پاس پہنچ گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب دونوں صلح نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، چوری کی ہے لیکن معاف کرتا ہوں، اور زنا ہوا ہے معاف کرتا ہوں. آپ معاف ہی نہیں کر سکتے. آپ نے آنے نہیں تھا قاضی کے پاس، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت فاطمہ میری بیٹی بھی اگر یہی کام کرتی اور پھر یہ رپورٹ ہوتی تو پھر تو معافی نہیں ہے. تو تم دوسروں کی کیوں سفارشیں کرتے ہو؟ لیکن حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے، قاضی کے پاس، کورٹ کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ نہیں کرتے رپورٹ تو نہ کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں ویسے بتانا چاہتا تھا کہ بھائی زنا کیا ہے، یا تو زنا ہے اور یا نہیں ہے، مسئلہ ختم ہے. بھائی زنا ثابت ہو گیا اعتراف سے، کنفیشن سے، کسی نے کہا زنا کیا ہے، اور یا 4 گواہوں نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے ثابت ہو گیا. تو 4 گواہوں نے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نہیں دیکھا اس کو، یا اس طرح نہیں دیکھا جس طرح اس کا ثبوت فقہا مانتے ہیں، یا اس پہ آپ حد نافذ کر سکتے ہیں. کوئی سزا بہت سخت ہے، سزا سخت ہے تو ایویڈینشری کرائٹیریا جو ہے وہ انتہائی سخت ہے. تو تیسرا کیا رہ گیا جی؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس وغیرہ. نو، یہ نہیں چلتا اس میں حدود میں. خیر حدود یا 5 تھے یا 7 تھے.
اگر ان دو کو آپ ملا دو 7 تھے. پاکستان نے کتنے بنا دیے؟ 16. جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے یہ جو آپ گنتے ہیں تو یہ 16 بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں 16 کیسے بنتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. زنا لائبل ٹو حد اور زنا لائبل ٹو تعزیر. ارے بھائی جب زنا ہے تو لائبل ٹو حد تو ہے، یعنی کہ اس پہ حد کی سزا ہو سکتی، لیکن جب زنا ثابت نہیں ہوا تو پھر تو زنا نہیں ہے. پھر تو آپ نے جس بندے کو پکڑا ہے جس کے خلاف ثبوت نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے. وہ کہتے نہیں اس کو بھی سزا دو. زنا لائبل ٹو تعزیر ہو گیا. پھر زنا بالجبر لائبل ٹو حد، زنا بالجبر لائبل ٹو تعزیر. تو ہر چیز میں جب آپ 2 کرتے ہیں تو یہ سارے گن گن کے آپ ماشاءاللہ 16 تک وہ لے گیا تھا. خیر اس کو بھی کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی ایسا کرو، تو بیچارے نے کیا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جس کی ذرا زیادہ وضاحت کریں کیونکہ اسی میں چینج آ گیا، اور اس نے یہ کر دیا کہ حدود قوانین تقریباً پاکستان سے ختم ہو گئے. اس آرٹیکل میں یہ بات ذرا واضح کی تھی. قذف آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھائی کسی نے کسی دوسرے مسلمان پر ایک الزام لگایا. کس چیز کا الزام لگایا؟ کہ وہ زنا کر رہا تھا یا زنا اس نے کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے. اب یہ دیکھو، یہ اگر کسی نے یہ الزام لگا دیا تو اگر 3 بندوں نے لگا دیا کہتے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ زنا کر رہا تھا، اور چوتھا آگے کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتہ یہ بندہ تھا، تو ان 3 کو سزا ہوگی. کون سی سزا؟ اس کو ہم قذف کی سزا کہتے ہیں. کہ آپ نے ایک انوسنٹ معصوم پاک باز مسلمان پہ زنا کے الزام کیوں لگا دیا؟ آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے کہ 2 بندوں نے دیکھا ہے، 3 نے دیکھا ہے، وہ گواہی نہیں دے سکتے، اور اگر گواہی دیتے ہیں تو وہ اس کو تو سزا ملتی ہے. اسلام نے ایک اصول رکھا ہے. ایک 4ویں-5ویں صدی کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں امام سرخسی. وہ فرماتے ہیں دا آئیڈیا از ناٹ ٹو پنش بٹ ٹو کنسیل دا کرائم. بھائی اتنی سخت سزا کیوں ہے، اتنی سخت کرائٹیریا کیوں ہے اپنی ایویڈنس کی؟ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ جو دیکھ لیا نا تو آپ کیا کرے جی، صرف نظر کرو، جاؤ نہیں دیکھا. دا آئیڈیا از ناٹ ٹو پنش. یہ نہیں ہے کہ بس دیکھ لیا اور بسم اللہ کر کے دڑل، ٹھیک ہے جی مروا دیا اور سزا دلوائی. سزا بہت سخت ہے. تو کیا کہا؟ کنسیل دا کرائم، چھپاؤ اس کو، نہ بولو. حضرت عمر کا زمانہ تھا اور الزام لگ گیا کسی صحابی پر کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے. 3 لوگوں نے آ کے گواہی بھی دی اور چوتھے نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ تھا یا کوئی اور تھا، اور ان 3 کو قذف کی سزا ہو گئی. آپ کو پتہ ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کی صفائی خود کی کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، غلط تھا، بہتان تھا. اور جو لوگ اس خبر کو پھیلا رہے تھے 2 مرد اور 1 خاتون. خاتون کا نام تھا ہمنا، اور مردوں میں وہ جو بہت بڑے شاعر تھے حسان بن ثابت وہ تھے. تیسرا ایک اور وہ تھا صحابی. ان 3 کو سزا ہوئی اس کی. کس کی؟ قذف کی. کہ بھائی آپ لوگ کیوں جھوٹ کی خبر پھیلا رہے ہو جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کہاں تھی، کتنے میلوں دور تھی، اور آپ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ خبر کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ جھوٹی خبریں ہم نہ پھیلائیں اور نہ پھر اس سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا، پاکستان نے پھر یہ کر دیا نافذ، اور آگے سے پروہیبیشن انفورسمنٹ آف حد آرڈیننس 1979 یہ ہم نے بنا دیے. ایک آگے جو بنا دیا وپنگ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی تعزیر کی سزا تھی، زنا لائبل ٹو تعزیر تھا، زنا لائبل ٹو فلان تھا، اور تعزیر کی جتنی چیزیں تھیں سب کی سزا کیا تھی جی؟ لیشز مارٹا، کوڑے. اور یہ ہم اس زمانے میں کوئی چوری کا بھی چور بھی اریسٹ ہوتا تھا تو ماشاءاللہ اس کو بھی ماشاءاللہ کی کورٹس کون سی سزا سناتے تھے. ویسے تو 2-3 دنوں میں اور ہفتے میں سنا جاتے تھے، اور بڑے سے بڑے اسکول میں، بڑے سے بڑے گراؤنڈ میں بندے کو پکڑ کے اس کو کر کے ایسے کر دیتے تھے، باندھ دیتے تھے، اور آگے سے بندہ آتا تھا اور مار دیتا. اور اس کی جو آواز نکلتی تھی. یہ وپنگ کا جو ایکٹ تھا یہ آپ نیچے دیکھیں تو میں نے لکھا ہے کہ اس کو ختم کیا گیا، اڑا دیا گیا. یہ اب اسٹیچوٹ میں نہیں ہے. 1996 میں وپنگ والی جو سزا ہے یہ ختم ہو گئی، اور ہمیشہ یہ سزا ہم نے پاکستان میں رکھی تھی. آگے سے پاکستان نے کچھ ترامیم کیے، اور ان ترامیم کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے تو 1980، 82، 86 میں یہ جو قوانین آئے ہیں پاکستان پینل کوڈ میں، مجموعہ تعزیراتی پاکستان میں کچھ تغییرات ہو گئی، تعدیلات ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں اور یا ان کے باقی جو اہل بیت ہے ان پہ اگر کسی نے کوئی الزام لگایا گستاخی کی، یا قرآن پاک کو مثلا کوئی جلانے کی، مسخ کرنے کی کوشش کی، تو ان کے لیے سزا رکھوائی گئی.
اب آپ جو ہے یہ چونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں سب کچھ ہوا ہے تو اس کا ذکر کیا، آگے سے اس کا مزید ذکر نہیں۔ ایک اور چیز جو شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور آگے سے سپریم کورٹ نے کہا ہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں ایک تعدیل ہوئی، ایک چینج آئی ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں تاج پاکستان، اور کیا کہ قصاص اور دیت کا قانون اس ملک میں متعارف کرایا گیا، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو زخمی کیا ہے یا مار دیا ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ چاہتے ہیں کہ صلح کر لے، معاف کرے، تو وہ معاف کر سکتے ہیں، پیسے لے کر معاف کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے، اور اگر وہ بالکل کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جو سزا ہے وہی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل اکثر جو ہے جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ معافی ہو جاتی ہے۔ آگے سے یہ جو حدود قوانین ہے، اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کے جو حدود اگر آپ جمع کرتے اس وقت کے تو 16 بنتے ہیں، اور اگر آپ حنفی ہے اس کو پلس مائنس کریں گے تو 5 بنتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں میں تو شافعی، حنبلی یا مالکی ہوں یا کسی اور ہے مذہب سے میرا تعلق ہے تو پھر وہ 7 بنتے ہیں۔ تو یہ 16 کی ذرا آپ لوگ دیکھ لیں۔ سزا اکثر کی، خاص کر تعزیری سزاؤں کی کیا تھی؟ وہ کوڑے کی تھی، اور یہ ایک مسئلہ تھا۔ اب ہم ذرا آتے ہیں جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں حرابہ کہتے ہیں، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ تو وہ اس طرح ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ ایک پورا قافلہ جاتا تھا، اور گرمیوں میں اور اکثر سردیوں میں بھی وہ رات کو سفر کرتے تھے کہ بھائی مکے سے قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف، اور یہ ہے تجارت کا قافلہ، اور پتہ نہیں شام سے پتہ نہیں لبنان کی طرف جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے یا آ رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوتے تھے، وہ 1 یا 2 نہیں ہوتے تھے، ظاہر زیادہ ہوتے تھے، اور 3 کاموں میں سے وہ ایک کام کرتے تھے: سب کچھ قافلے کو لوٹنا، اور مارنا، زخمی کرنا، قتل کر کے لوٹنا، اور یا یہ تھا کہ بھائی ان میں خوف ہراس پھیلانا۔ یہ تینوں کام کبھی ان میں سے ایک ہوتا تھا، کبھی 2 ہوتے تھے، کبھی 3 ہوتے تھے۔ تو پاکستان نے اس کو بھی اپنے حدود لاز میں ڈال دیا تھا، اور جب ڈال دیا تھا تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا سزا ہے؟ قتل کے بعد ڈیڈ باڈی کو اس کو ہم کہتے ہیں کروسیفیکیشن، کہ اس کو ایکسپوز کراؤ تاکہ لوگ دیکھ لے کہ بھائی اس بندے کو یہ ڈاکو تھا، ڈکیت تھا، اس کو سزا ہوئی ہے، اب آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو یہ سزا ہے اسلام میں، پاکستان نے یہ سزا اس میں منشن نہیں کی سزاؤں میں۔ اور آگے سے ایک اور سزا ہے، او ینفوا من الارض، قرآن میں آیا ہے کہ ان کو آپ جلا وطن کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ بڑا اسلامی ملک ہے تو آپ نے سمجھو پاکستان سے بیچ دیا کوئی 2-3 ہزار کلومیٹر دور کسی اور جگہ۔ انگریز اپنے زمانے میں بیچتے تھے جس کو ہمارے اصطلاح میں کالا پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دور۔ اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو یورپ میں انہوں نے قید کیا تھا، مالٹا میں قید کیا تھا۔ تو یہ سزائیں ہوتی تھی کہ بھائی ان کو سزا دے دو اور وہ کیا ہے، جلا وطن کرواؤ۔ لیکن ظاہر ہے ادھر بھی، یعنی کہ بلکہ میں آپ کو بتا دوں، آپ میں سے کوئی آسٹریلین تو نہیں بیٹا ادھر؟ نہیں بیٹا۔ آسٹریلیا میں جتنے بھی آج لوگ حکومت کر رہے ہیں اس کی ہسٹری آپ پڑھیں۔ انگلینڈ میں جس کو سزا ہوتی تھی کسی زمانے میں تو اس کو کہتے ہیں یار اس کو جیل میں کیوں رکھے، ادھر ان کو روٹی کیوں کھلائے اور یہ کیوں کرے، جہاز میں بٹھا کے، باہری جہاز میں اس کو اتارتے تھے ادھر بہت بڑا، آج کل تو کانٹیننٹ ہے، اس زمانے میں بہت بڑا جزیرہ تھا، انہوں نے کہا ادھر اتارو، ادھر کریں گے۔ تو وہ خود کہتے ہیں آسٹریلین کہ بھائی ہمارے جو نسل ہے ہم تو سب ان لوگوں کے بچے ہیں، اولاد ہیں جو کہ سزا یافتہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سزا کے طور پر ان کو اس جگہ سے بہت دور بھیجا جاتا تھا کہ بھائی آپ کے شر سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے، آپ مزید انگلینڈ میں یا اس فلاں ملک میں کوئی جرم نہیں کر سکتے۔ تو ہم یعنی اسلام میں ڈاکوں کی یہ بھی سزا ہے، لیکن پاکستان نے جو بنا دیا تو یہ والا حصہ بھی انہوں نے کیا کر دیا جی، حذف کروا دیا۔ اچھا، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے جو سزائیں بنا دی پاکستان میں یا تجویز کی، وہ ضروری نہیں تھا کہ بالکل قرآن کے مطابق تھی یا بالکل سنت کے مطابق تھی یا بالکل جو فقہا جس طرح کہتے اس کے مطابق تھی۔ آگے سے خاص کر میں نے کہا زنا آرڈیننس کو تھوڑا سا ہم زیادہ کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو میں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے بنایا ایک ہے زنا لائبل ٹو حد، کہ بھائی اگر زنا ثابت ہو گیا تو بھائی حد کی سزا ہوگی، تو وہ تو کبھی ثابت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آگے سے ایک اور کر دیا کہ اگر ثابت نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ ثابت ہو گیا
تو پھر کیا کریں گے جی؟ پھر اس کو تعزیر کی سزا دیں گے. تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ بھائی کنفیشن نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیے گا یہ جو انگلش والے کو، کہ اعتراف نہیں ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، تو پھر ان کو ہم تعزیری سزا دے سکتے ہیں. اور وہ تعزیری سزا کیا ہے جی؟ کوڑوں کی سزا ہے. 30 کوڑوں تک کی سزا مل جاتی. میں نے کہا اس لیے کہ حد سے تعزیر کر دیا اکثر جگہوں پہ، اور تعزیری سزا اکثر کیا رکھی گئی؟ کوڑے دینا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار 2022 میں داخلے جاری ہیں. جدید فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن طریقہ تعلیم، BS، B.Ed اور ماسٹرز پروگرام، HEC سے منظور شدہ ڈگری پروگرامز 4 صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان میں علاقائی مراکز، آن لائن داخلوں کی سہولت. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں AIOU.edu.pk. ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے.